जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नया वीला के साथ हाजिर हूँ। आज दो तीन इश्यूज़ हैं आपसे जिन पर बात करनी है। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वहाँ पे एक दफ़ा फिर एक महाज़ जंग, एक न्यू बैटल ग्राउंड, मतलब न्यू बैटल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन। हमारा ये ख्याल था कि 26वीं तरमीम के बाद कोई जुडिशरी के अंदर थोड़ा सा कोई ठहराव आएगा या कोई बहुत बड़ी बगावत होगी, हुकूमत के ख़िलाफ़ होगी, जजेस इकट्ठे हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे और इन ये तरामीम के ख़िलाफ़ जो है वो शायद कोई बड़ा एक्शन लेंगे या फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। खैर वो एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन लगता है कि दिल से फैसले जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए गए। स्पेशली चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने जिस तरह का एक बड़ा इंटरडिसेंट और एक बड़ा मेच्योर कंडक्ट रखा, तो कुछ दिन तो वो हमें लगा कि शायद मामला संभल जाएंगे, अदालतें जो हैं दोबारा अपना अपना रोल और काम जो है वो शुरू कर देंगे। और जो माजी की वो चीज़ें थी, लॉबिंग हो रही थी, ग्रुपिंग हो रही थी, मुख्तलिफ बेंचेस एक दूसरे के सामने थे, लेटर्स लिखे जा रहे थे, मीडिया के लोगों को बुलाकर उनसे वीलॉग्स कराए जा रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ की सपोर्ट ली जा रही थी, हुकूमत में कुछ अपने अपने तल्लुकात जो हैं या उनको यूज़ किया जा रहा था, और चीफ जस्टिस बनने के लिए या आगे आने के लिए या एक्सटेंशन के लिए बहुत कुछ गेम हो रही थी। तो वो शायद अब वो ठंड हो जाएगी, और उसकी वजह ये थी कि सारे मोस्टली जस्टिस ही मंसूर होंगे या उसके बाद ये याह्या अफरीदी साहब हैं, तो दोस्त हैं, कामरेड हैं, लिहाजा तो उस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगरचे उनके साथ ज़्यादती हुई जस्टिस मंसूर साहब के साथ कि जब उनके चीफ जस्टिस बनने की बारी आई तो उसी वक्त ही वो 26वीं तरमीम ले आए। अब कुछ भी जितने भी सेंट हो जाए, लेकिन दिल में आप दोस्त हूँ, भाई हूँ, तो दिल में दर्द तो उठता है कि देखें जनाब कि मेरी बारी थी या मेरा हक बनता था, मेरा हक किसी और को दे दिया गया। और बाकी छोड़ें, मतलब हसद तो रहते, अगर उनसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनके भाई हसद कर सकते हैं, और बल्कि हसद की अगली स्टेज तक जाके उनको अपने दिन तो वो मार कर आ गए थे, तो फिर बाकी तो हम इंसान क्या कह सकते हैं इस पर। इवन कुरान पाक में आप देखते होंगे हसद के हवाले से उनके शर से माफ़ी मांगी गई और बहुत सारी तौबा की गई, और उस पर बहुत सारी दुआएं भी हैं कि जो पढ़कर आपको हसद से आपको बचना चाहिए। और मेरा एक और भी मानना है कि हसद जो है इंसान के बस की बात नहीं होती, और वो कहते हैं जिसके पास ज़्यादा होता है खुदा जिसको ज़्यादा देते हैं, हसद तो उसी से किया जाता है। एक नेचुरल बिल्ड सा होता है, आप काउंसलिंग अपनी कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन दीज आर वेरी नेचुरल फीलिंग। यही वजह है, मैं ह्यूमन उसमें स्ट्रक्चर में है, इंस्टिंक्ट है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग में है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ कम है, कोई ओहदा नहीं है, पैसे नहीं है, गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है, तो हमें जो ऊपर वाला बंदा नज़र आता है, हम उसके हिसाब से एक हसद के शिकार होते हैं। और हसद की डिफरेंट शक्लें होती हैं, टू पुल हिम और हर डाउन, कि कैसे हमने लोगों को नीचे लाना है। दैट्स अनदर स्टोरी। सो मैं अगर इस पर बात करेंगे कि आने वाला क्या सीन बन रहा है, क्या एक नया एक महाभारत, एक नया दंगल। ऑलरेडी मेरी अपनी एक टेक है जो हो सकते बहुत सारे लोगों को ना पसंद है, कि ये जुडिशरी का ये हालत किसने की है? फ़ौज ने की है, एजेंसियों ने की है, हुकूमतों ने की है, मीडिया ने की है, या जजेस ने खुद अपनी ये हालत की है? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक डिबेट है जिस पे थोड़ी सी खुल के बात होनी चाहिए, एंड आई विल ट्राई टू कवर इट कि अब क्यों, मतलब ये जो कुछ हुआ यहाँ तक पहुँचे, कैसे पहुँचे, अब फर्दर ये किस साइड पे जा रहे हैं। जिस तरह की एक दूसरे को अगर नोटिस हो रहे हैं, फिर वो एडिशनल रजिस्ट्रार साहब को तौहीन अदालत के हो रहे हैं, फिर फुल बेंच की बात हो रही है, कोई जजेस की बात हो रही है, मतलब लंबा एक खिचड़ी सी पक गई है। और क्या हमारी जुडिशरी को जो एक पॉपुलैरिटी का एक क्या कहना चाहिए ट्रेंड, मतलब सॉफ्ट लफ्ज़ ये हो सकता है कि मतलब ट्रेंड जो शुरू किया गया था, अब वो उससे पीछे नहीं हटना चाहते। रोज़ाना की बुनियादों पे इनको ख़बरें चाहिए, इनको टिकर्स चाहिए, इनको ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए, जो पिछले हमने मतलब 2008 के बाद हमने देखा था जजेस की रेस्टोरेशन मूवमेंट के बाद, अब वो वापस मतलब उसमें जाने को तैयार नहीं है। पब्लिक लाइफ के हैं, लाइमलाइट बेहतर लफ्ज़ है, लाइमलाइट से हटने को तैयार नहीं। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि इतनी बड़ी एक मैसिव ग्रुपिंग सामने आ रही है। कुछ दिन पहले ही हमने काजी फैज़ीसा साहब और जस्टिस मंसूर साहब और बाकियों के दरमियान हमने देखी, तो हमारा ख्याल था कि उनके जाने के बाद ये शायद कोई कमज़ोर पड़ जाएगी, और कुछ चीज़ें जो हैं वो कहते हैं कि नॉर्मल सिविल रिटर्न टू द प्रोसीडिंग्स। तो इसी पे बात करते हैं ज़रा कि किसको ब्लेम जाना चाहिए, हुकूमतों को, फ़ौज को, एजेंसियों को, या जुडिशरी को। खुद आता हूँ मैं इस पर। इससे पहले एक और इशू पे बात कर लेते हैं, वो है जो आजकल ये पीका लाग पे आप देख रहे होंगे, हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट, हमारी जर्नलिस्ट बॉडीज़, बहुत सारे पॉलिटिशियन उस पर डिस्टर्ब हैं, और वो पॉलिटिशियन डिस्टर्ब हैं जो अपोजिशन में होते हैं। और मज़े की बात ये वही लोग हैं जब खुद पावर में थे तो ये पीका को मजबूत करने के लिए भी कवानीन ला रहे थे। और मुझे इसलिए ना इन सियासी मुनाफिकीन से चिढ़ है बड़ी शदीद किस्म की। सॉरी, हो सकता है अगर आपको अच्छा ना लगे,
کہ یہ مطلب ایسے ایسے ڈرامے کرتے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں کرتے ہیں، اور جب پاور میں آتے ہیں ایگزیکٹ وہی کرتے ہیں جو اپوزیشن کے دنوں میں یہ اس کو ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں. مطلب پیک آرڈینس اس پہ ہم کہ اب اس وقت ہمارے بہت سارے اینکرز دوست صحافی جو ہیں نا باہر نکلے ہوئے ہیں. میری رائے ذرا مختلف ہے، اس سے میں پہلے سے بتا دیتا ہوں، ڈفرینٹ اوپینین ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو نہ پسند ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں ذرا کہ میری اوپینین کیا ہے. باقی ہر ایک کی اپنی رائے ہے. مجھے بھی یہاں اس میں اسلام آباد میں کوئی 26-27 سال ہو گئے ہیں رپورٹنگ کرتے ہوئے. بہت ساری چیزیں ہم نے بھی بھگتی ہیں، کیسز بھگتے ہیں، پیمرا بھگتا ہے، عدالتیں بھگتی ہیں. یہ میں نے بھگتی ہیں. کبھی میں نے ہیرو بننے کی کوشش نہیں کی، کبھی آپ کو بتایا نہیں ہے کہ میں نے بھی پیمرا میں 40-50 پیشیں بھگتی ہیں. 15 کیسز میرے پہ بھی ہوئے تھے. میں بھی عدالتوں میں میرے اوپر بھی یہ کیسز ہوئے تھے. میں نے وہاں بھی کیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے مجھے 5 دفعہ میرے اسکینڈل پہ بلایا کہ ثابت کریں، وہاں بھی ثابت کیا. تو الحمدللہ اللہ نے بڑی عزت رکھی اور ایک ذمہ دارانہ قسم کی جرنلزم کے ساتھ وہاں پہ گئے. مشکلات باقی ہر پروفیشن میں ہوتی ہیں. لیگل نوٹسز کا ہی ہے، ان کے جوابات بھی دیے. خیر، تو اصل بات یہ ہے کہ اب ہمارے صحافی دوست جو ہیں وہ اس بات سے کہ جینولی ان کو کنسرن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ یس انہیں جینولی کنسرن ہونا چاہیے. اس کو دیکھنے کے 2 طریقے ہیں. حکومتیں جو ہیں یہاں پہ پاکستان میں وہ یہی کچھ کرتی ہوتی ہیں کہ وہ کسی بھی بات کو بہانہ بنا کے کسی ایک لفظ کو الٹا کر کے فیک نیوز کا، جیسے وہ کہہ رہے ہیں فیک نیوز کو کون ڈیفائن کرے گا، کیسے کرے گا، تو اسی کو بنا کے جناب کہ آپ نے بات کی، میں نے کی، کسی نے کی، جناب کہ اور دیکھیں جاؤ اس کو ثابت کرو، ثابت کرتے رہیں. پھر آپ ایک پروسیس میں تو پڑ گئے نا، مت ٹریبیونل میں بھی آ گئے، ہم آپ جائیں اور پھر اس کے بعد اپنی گواہیاں دیں، پھر بھگتے ہیں، پھر وہاں بحث مباحثے، پھر آپ کو مطلب وہ کہتے ہیں حکومت کے بندے بیٹھے ہوئے وہ آپ کو سزا بھی دے سکتے ہیں بیرس کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد آپ مطلب کس کو صفائی دیتے رہیں کہ نہیں جی میری خبر تو ٹھیک تھی، لہٰذا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا 3 سال سزا اور 20 لاکھ روپے جرمانہ. حکومتیں ہیں یہ پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں پہ کوئی رول آف لا وہ کہتے ہیں نہیں ہوتا. عدالتوں کو آپ نے اس 26ویں ترمیم کے ذریعے بلڈوز کر دیا ہو، ٹیم کر لیا ہو، تو پھر اس کے بعد آپ کس سے جسٹس کی امید رکھتے ہیں، اور سارے بندے بھی آپ نے اپوائنٹ کرنے ہوتے. ہمیشہ خوف یہ رہتا ہے. یہ اس جنرل ضیاء کے دور میں بھی تھا، جنرل مشرف دور میں بھی تھا، یہ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی اسی طرح کے قوانین آئے تھے، عمران خان صاحب بھی لے کر آئے تھے، یہ پھر لے کر آ رہے ہیں. 2016 میں یہ پیک آیا تھا، اس وقت مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب وغیرہ لے کر آئے تھے سوشل میڈیا کے نام پہ. پھر عمران خان صاحب نے کہا نہیں یہ جو ہے لاز ہے نا ذرا ویک ہے، ذرا مزید ٹائٹ کریں، لوگوں کو اور سزا دیں. 6 مہینے کے لیے انہوں نے کہا آپ کی ضمانت بھی نہیں ہوگی. آپ کی نیب کا جو تھا وہ قیدی تھا، نیب کا وہ 90 دن کا ریمانڈ تھا. انہوں نے کہا نہیں ان کا جو ریمانڈ ہوگا 180 دن کا ہوگا. یہ باقاعدہ ان کے اس میں تھا. اور خان صاحب نے باقاعدہ قوم کو تقریر بھی کی تھی، سمجھایا تھا کہ یہ قوانین جو ہیں سوشل میڈیا ریگولیٹ کرنے کے لیے، سزائیں دینے کے لیے کتنے ہیں وہ ہیں اہم ہے. اور اس وقت مریم نواز صاحب مجھے یاد ہے وہ ادھر وہاں پہ سیمینار ہو رہا تھا، یہ سرینا ہوٹل میں صحافیوں نے کرایا تھا، وہاں پہ تقریر کرنے پہنچ گئی تھی، اور انہوں نے ان قوانین کی جو خان صاحب بنا رہے تھے، لے کر آ رہے تھے یا لے آئے تھے، ان کی مذمت کی تھی. انہوں نے کہا تھا میں میڈیا کے ساتھ کھڑی ہوں. آج مریم صاحبہ جو ہیں انہی کی حکومت نے یہ سارا ایک نیا پیک آرڈیننس لے کر آ رہے ہیں یا پیکا لاز لے کر آ رہے ہیں. اور آج عمران خان صاحب کی پارٹی باشو ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، کل کو نواز شریف صاحب ہمارے ساتھ کھڑی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے کہ آئیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تو کل کو بھی کھڑے رہیں گے. نو سر، وہ کسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہوتا ہے کہ چلیں حکومتوں اگر صحافیوں اور حکومتی کو لڑائی ہو رہی ہے تو ہم بھی ذرا اپنا حصہ ڈال دیں. یہ الگ بات ہے. کل کو جب یہ پاور میں آتے ہیں، یہ 6 مہینے کا مطلب عمران خان صاحب کی حکومت 6 مہینے کا ریمانڈ دے رہی تھی. یہ 6 مہینے اندر رکھو ان کو، ریمانڈ پہ صرف گرفتار رکھو، ضمانت نہیں ہو سکتی اس کی. بعد میں فیصلہ کرتے رہیں کہ فیک ہے یا نہیں ہے. یہ ان کے لاز سے جو آج ہماری ہمدردی میں مرے جا رہے ہیں اور ان کی وہ چیزیں ہوتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ میری کچھ دوستوں سے بحث ہوئی تو میں کہ پھر کیا کریں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، موسٹلی ان دوستوں سے نو آفینس، کہ جو لوگ یہ پرنٹ سے آئے ہیں نا، جرنلزم کر کے آئے ہیں انگلش سے یا اردو میں، وہ ٹی وی پہ اس وقت ڈومینیٹ کرتے ہیں، ان کو کبھی دیکھیں. وہ بات کریں گے، وہ بڑی سلجھی ہوئی بات کریں گے، وہ آپ کو پروفیشنل بات کریں گے، وہ مستند بات کریں گے، ریومرز نہیں کریں گے، وہ سنسیشن نہیں کریں گے، وہ کنفرم چیز دیں گے. وہ ٹویٹر پہ بھی، فیس بک پہ بھی، ایون ٹی وی شوز میں بھی. ریزن کیا ہے؟ ایون یوٹیوب بھی اگر وہ کر رہے ہیں، جو ٹرینڈ ہو کر رہے ہیں، یہ پرنٹ سے آئے، فیلڈ سے آئے رپورٹر تھے، کہ ان کی باقاعدہ ایک ٹریننگ کی کہ خبر کیا ہوتی ہے، خبر کو دینا کیسے، خبر کے ساتھ آپ نے ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے، اپنی خواہش کو آپ نے خبر میں نہیں ڈالنا، آپ نے سینسیشنلزم نہیں کرنا، خبر کو کنفرم کرنا ہے. یہ ہماری ٹریننگ تھی. میں مطلب یہ 5 سال میں نے ڈان میں رپورٹنگ کی ہے، 10 سال میں نے نیوز میں کی ہے، 1.5 سال میں نے ٹریبیون میں کی ہے. میرا کوئی 15-16 سال کا ایک پرنٹ کا ایک تجربہ ہے اس پہ. اس کے بعد میں ٹی وی جرنلزم میں، لیکن وہ جو ٹریننگ ہمیں دی گئی تھی، اس ڈیسک کے سب ایڈیٹر بیٹھے تھے، ایڈیٹرز بیٹھے تھے، اسسٹنٹ ایڈیٹر تھے، اور بڑا ہمیں مطلب فلٹر سے وہاں پہ، اور پھر ہماری کوئی خبر نہیں جاتی تھی جب تک ہم کوئی اس کے ساتھ وہ نہ دیں، پوائنٹ آف ویو نہ دیں. ہماری ایک ٹریننگ کر دی گئی تھی کہ آپ نے خبر دینی کیسے ہے.
اس لیے شاید وہ ٹریننگ میرے کام ہے. جب میرے پہ 15 کیسز ہوئے پیمرا میں، یعنی میرے اسکینڈل جو میں نے بریک کیے تھے، الحمدللہ سارے جیتے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ خبر کیسے دینی ہے، کتنی دینی ہے، اور کون سے ڈاکومنٹس کے ساتھ دینی ہے، اور آپ نے اتھینٹک نیوز دینی ہے. باقی بھی بہت سارے اچھے جرنلسٹ ہیں، وہ کرتے ہیں ساری چیزیں. لیکن سوشل میڈیا پہ ہم چاہتے ہیں مادر پدر آزادی چاہتے ہیں. مگر میں پھر بھی دعویٰ کر سکتا ہوں، اور بہت سارے دوست، سوشل میڈیا پہ بھی ہم خیال کرتا ہوں. میں ایٹ لیسٹ میں کرتا ہوں کہ میں کون سا کلپ اپلوڈ کر رہا ہوں، میں کون سی خبر دے رہا ہوں، میں کتنی اتھینٹک خبر دے رہا ہوں، کیا میں فیک نیوز دے رہا ہوں، کیا میں کوئی وہاں پہ فیک ویڈیو ڈال رہا ہوں، میں کسی کو بغیر ثبوت کے اس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں جو اس کو اسکینڈلس ہو سکتی ہے، یا میں کسی کو خدا نخواستہ گالی گلوچ دے رہا ہوں، یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے میں کوئی فساد پھیلا رہا ہوں. یہ کام میں کر رہا ہوں. میرا خیال ہے آپ سارے مجھے فالو کرتے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کام میں کرتا ہوں، ناٹ بیکاز کہ میں کسی سے ڈرتا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں آپ ڈرتے ہوں گے، بہت سارے کہتے ہیں اچھا جی اس ملک کا قانون ہے جی، ملک کے قانون سے ڈر کے اگر آپ کام کر بھی رہے ہوں سپوزلی، تو ریاست نے تو چل رہا ہے. اگر ملک میں کوئی قانون نہیں ہے تو پھر نہیں چلے، ایسے سمجھ لیں. میں اگین کس سے ڈرتا ہوں؟ میں اپنے پروفیشنلزم کے ہلٹ ہونے سے ڈرتا ہوں، میں اپنی ساکھ کے ہلٹ ہونے سے ڈرتا ہوں، اپنی کریڈیبلٹی سے، کہ میری کریڈیبلٹی خراب نہیں ہونی چاہیے. محض بلے بلے واہ واہ کے لیے 2-4 منٹ کے لیے کہ واہ واہ جی رؤف صاحب نے کتنا بڑا ٹویٹ کرا، واہ واہ جی بم چلا دیا، F-16 چلا دیا، توپ چل گئے، او جی JF تھنڈر چلا دیا، کیا بات ہے جی، بلے بلے. یہ جو نا دماغ کو چڑھ جاتی ہے بلے بلے واہ واہ ری ٹویٹ کا یہ جو نشہ ہے نا، میں نے دیکھا ہے بہت سارے اپنے کولیگس کو کہ وہ کیسے اس کا شکار ہو جاتے ہیں. پاپولیرٹی کا نا اٹ ہٹس یور مائنڈ. پھر آپ وہ نہیں دیکھتے، آپ پروفیشنلزم نہیں دیکھتے، خبر نہیں دیکھتے، ساتھ نہیں دیکھتے، اس کو مستند ہونا نہیں دیکھتے. پھر آپ کے منہ کو لہو لگ جاتا ہے کہ آج میرے کتنے ری ٹویٹس ہوئے ہیں، 10,000 ہو گئے. اچھا یار آج میں نے کل ایسی بات کرنی ہے 15,000 ہو. پھر جھوٹی چیزیں امیجنیٹو. پھر آپ مطلب ایک پاگل پن کا ہم شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم نے آڈینس کو فیچ کر کے رکھنا ہے، ہم نے اب ہمارا بزنس بن، ہم پھنس جاتے ہیں، قیدی بن جاتے ہیں اس کے واہ واہ کے بلے بلے کے. اور پھر ہمیں کوئی پروفیشنلزم کی نہیں رہتی. میرے بہت سارے دوست ہیں جو اس وقت اس لا کے خلاف ہیں. یقینی طور پر مس یوز بھی ہوگا، حکومتیں پاکستان جیسے ملکوں میں کرتی ہیں، وہ کسی کو بھی کرتی ہیں جو بھی بات کرے اس سے ہٹ کے. میں نے 2-4 دوستوں سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ اس ٹویٹر سوشل میڈیا؟ بتایا انہوں نے. میں کہ کبھی آپ لوگوں نے فیک نیوز ڈالی؟ کہتے نہیں. میں کہ کبھی آپ نے کوئی بم پھوڑا، کوئی غیر مستند خبر دی، کوئی آپ نے کوئی فیک ویڈیو ڈالی ہو، کسی کے بارے میں غلط گفتگو کی ہو، کسی کی مطلب عزت پہ حملہ کیا، اور بہت سارے کہتے ہیں نہیں. تو میں کہ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ کو کبھی نوٹس آیا ہو؟ کبھی نہیں. کوئی آپ کو کبھی یہ اٹھا کے لے گئے بڑے مستند، بڑے میں آپ کے نام بھی بتا دوں گا، کہتے نہیں. تو میں کہ اب آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اب آپ اچانک اس قانون کے بعد ڈالنا شروع کر دیں گے؟ کوئی تھوڑی سی سینٹی تو ہونی چاہیے، کوئی تھوڑی سی ہم لوگوں کو بھی تو خیال کرنا چاہیے کہ ہم نے سوشل میڈیا ٹویٹر کو کیسے یوز کریں. جا کے دیکھیں تو صحیح کیا حالت کر دی ہم نے ٹویٹر کی، سوشل میڈیا کے ساتھ. دیکھیں اب دیکھیں ذرا، اب ذرا فیس بک کے پیجز پہ جائیں، محض شیئر لینے کے لیے، ویوز لینے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں وہاں پہ. آئی ایم شاکڈ. میں نے 1-2 دفعہ مجھے اگر اس کا اتفاق ہو ذرا جا کے دیکھیں ذرا کہ لوگ وہاں پہ اپنے ویوز لینے کے لیے یا اپنے مطلب شیئرز لینے کے لیے، لائکس لینے کے لیے کیا کیا کیپشن دے رہے ہیں، کیا کیا وہاں تصویریں اپلوڈ کر رہے ہیں، کیا کیا وہاں پہ حرکتیں ہو رہی ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں اچھا کوئی میرے بارے میں کہے گا تو مجھے غصہ آئے گا. میں اگر کسی کے بارے میں کہوں تو کہوں گا نہیں جناب کہ میرا تو رائٹ تھا، میرا تو فریڈم آف سپیچ ہے، میرا فریڈم آف ایکسپریشن خراب ہو رہا ہے. کوئی تھوڑی سی ذمہ داری کوئی ہماری بھی بنتی ہے نہیں بنتی؟ یا ہم نے ایک دنگل ہے، ایک میلہ ہے، چوک ہے، چوک میں جو جس کو بیٹھا ہوا ہے. یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی اس دن، انہوں نے زرتاج گل صاحبہ نے، کہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں. تو اس کو کیسے کریں پھر؟ مطلب لوگ تو کرنے کو تیار، وہ کہ ہماری رائے ہے. حالانکہ میرا یہ ذاتی طور پر خیال ہے جو اس نے کہا بھی ہے اس دن طاولہ طاہر صاحب نے، کہ سارا گند جو ہے نا یہ PTI کی اور نواز لیگ کے ان کی سوشل میڈیا ٹیموں کے ہیں. ایک دوسرے کو سارا دن جو اینکر پسند نہیں ہے، جو جرنلسٹ پسند نہیں ہے، اور کیونکہ جرنلسٹ بھی اب ڈیوائڈ ہو چکے ہیں دونوں سائڈس پہ، تو وہ والی پارٹی ان کو گالیں دیتی ہے، وہ ان کو دے، سارا دن یہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. اب تو اللہ کی قسم سوشل میڈیا یوز کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. اتنی کچھ وہاں پہ مطلب گند پھیل چکا ہے، اور اتنا کچھ وہاں پہ زہر پھیل چکا ہے، اتنی کچھ اس کو پوائزن کر دیا جس نے بھی کیا ہے. اب ویسے چلتا ہی نہیں، اللہ کے فضل سے نیٹ نہیں چلتا. نیٹ چلتا ہے پھر آپ کا ٹویٹر نہیں چلتا، ٹویٹر چلتا ہے تو پھر آپ کو VPN نہیں چلتا. سو وہ تو مینیج کر لے، پیسے لگا لوگوں کے، بڑا مال شال جو تھا جتنے بلینز روپیز کے، وہ بندوبست انہوں نے فائر وال وغیرہ لگا لوگوں کے. اس کے باوجود جو بچا جاتا ہے تھوڑا موڑا، اس پہ سارا دن ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ٹرینڈ چلے جا رہے ہیں، اور ہم کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل ہونے کو بھی تیار نہیں. ہم تو کہتے ہیں ہم تو فیک خبریں دیں گے، مطلب ہم تو دیں گے، ہم تو یہاں پہ جعلی خبریں دیں گے، ہم تو بتائیں گے کہ 300 بندہ مارا گیا تھا، ہم تو بتائیں گے یہاں پہ پورا جناح ایونیو جو ہے، ہم مطلب AI جنریٹڈ وہ جو ہے فیک امیجز ہیں کہ لہو کی نہریں بہہ رہی ہیں. یہ امیجز یہ ٹویٹ کیے گئے تھے جن دنوں میں یہ ہو رہا تھا. یہاں پہ خان صاحب کی پارٹی کے لوگ آئے ہوئے تھے اور ہنگامے ہوئے اور ان کے بقول فائرنگ ہوئی یا جو بھی جو کچھ ہوا.
تو کوشش کیا تھی کہ اس ملک میں آگ لگے، پورا اسلام آباد کو جلا کے رکھ دو. 300 بندہ انہوں نے مار دیا بیٹھے بیٹھے سر. اب ان کو مطلب کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. اتنی بڑی چیزیں ہم ہضم کر گئے. بہرحال وہ بات رہ گئی اس پہ، ججز کے ایشو پہ. مطلب میں نئی کیا بات کہہ سکتا ہوں، میں جو انٹرو میں کہا ہے آپ کو وہی کچھ ہو رہا ہے. دوبارہ سے پھر ایک دو سے لڑائی شروع ہو رہی ہے. اور میں اس بات کا اگر کوئی مجھ سے پوچھے، معذرت کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، جج صاحبان خود ذمہ دار ہیں. انہوں نے خود ویکنیس دکھائی. ان کے انٹرنل جو ان کی لڑائیاں شروع ہوئی ہیں، لابنگ شروع ہوئی ہے گاؤں کا چودھری کون بنے کے لیے، جو ان کے آپس میں مہابھارت لڑی کی، اس نے ان کو حکومتوں کو موقع دیا ہے، انہوں نے ایجنسیز کو دیا ہے، فوج کو دیا ہے، باقی اداروں کو دیا ہے کہ جوڈیشری کو کٹ ٹو سائز کر دیں. آپ لوگ آپس میں اگر متحد ہوتے، آپس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے، ایک دوسرے کے اگر اختیارات کی رسپیکٹ کرتے، ایک دوسرے کی سینیارٹی کی رسپیکٹ کرتے، لابنگ میں نہ پڑتے، دشمنیاں نہ کرتے، تو میرا خیال ہے آج یہ چیزیں نہیں ہونی تھی. جوڈیشری کو انہوں نے کٹ ٹو سائز کر کے رکھ دیا ہے. کوئی اب اس سے جوڈیشری سے نہیں ڈرتا اس کے 26 ترمیم کے بعد کہ موقع دیا گیا ہے جو نہیں دیا جانا چاہیے تھا. بہرحال آپ کی میری کون سنتا ہے، ہماری کیا کہتے ہیں انہوں کارخانے میں طوطی کی آواز کون سکتا ہے. کیا کریں، ہم نے ڈھول بجانا تو ہے روز کا، کوئی نہ کوئی بجاتے رہیں گے، آپ سنتے رہیں گے.